ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اردو میں بولتی ہیں یا تیلگو میں؟ انشاءاللہ تیلگو میں بولیں گے تاکہ تیلگو بات جو ہے سب کو سمجھ میں آ جائے۔ جی اردو تو جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، تیلگو میں بولیں تاکہ جو ہے اکثر لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ جی بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، مسئلہ ہو گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اردو ہی بولیں گے۔ اصل میں اردو میں تو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، تیلگو کا زیادہ فائدہ ہوتا۔ خیر تیلگو اگر اردو پسند کرتے تو اردو میں بولیں، وقت نکل جاتا ہے۔ جی اے تو جو لسٹ ہمارے پاس ہے اس میں 33 لنچم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 34 స్త్రీ పురుషుల మారు వేషాలు، جی مشابہت اختیار کرنا، مرد و زن کا یعنی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے جیسے ہونا۔ یہ کئی طرح سے ہوتا ہے، لباس میں، بات چیت میں، رہن سہن میں، چال چلن میں، اور دین کے معاملات میں، تہذیب کے اندر، ایسے کئی قسم سے جو ہے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن کی مشابہت ہوتی ہے۔ جی تو ایسا اختیار کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ عورتوں کا مردوں جیسے ہونا یا مردوں کا عورت جیسا بننا، یہ دونوں حرام ہے، కబీరా గునాహ్। జీ పురుషుడు కొరకు ధర్మంలో ఈ విషయాలు వివరించడం జరిగింది, స్త్రీ కొరకు ధర్మంలో ఈ విషయాలు వివరించడం జరిగింది। ఒకవేళ స్త్రీ పురుషులాగా మారినా, పురుషుడు స్త్రీలాగా మారినా అది అధర్మం అయిపోతుంది, అది కబీరా గునాహ్, పెద్ద పాపం అయిపోతుంది। ఈ విషయం గురించే అల్లాహ్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు వివరించారు, మన్ తషబ్బహ బికౌమిన్ ఫహువ మిన్హుమ్। اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اسی قوم میں سے اٹھا لیتا ہے۔ جی ప్రవక్త اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا، یہ స్త్రీలు అయితే పురుషులను పోలి మగవారిలాగా ఉంటారో మరియు ఏ పురుషులైతే స్త్రీలను పోలి ఉంటారో ఇటువంటి వారిపై అల్లాహ్ శాపం ఉంటుంది, లానత్ ఉంటుంది, వారు ఎప్పటికి కూడా लानत నుండి శాపం నుండి విముక్తి పొందలేరు। हाँ अगर हम मुशाबित इख्तियार करते हैं, चाहे बातचीत के अंदर हो, कपड़ों में हो, लिबास के अंदर। अब देखिए कि कई माया और बहनें इतने टाइट कपड़े पहनती हैं और पैंट शर्ट पहनती हैं, जीन्स पैंट पहनती हैं और बनीन्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो इनका ये मुशाबित इख्तियार करना जो कि मगरबी कल्चर है, मगरबी तहज़ीब है। अगर ऐसा कोई कल्चर ले लेते हैं और मर्दों के जैसे अपने आप को बना लेना और मर्दों से आगे बढ़ने की फ़िक्र में ख़ुद की ज़ीनत ले जा कर के बाहर रख देना, ये जो है ख़ुद कबीरा गुनाह है। हाँ ऐसे कबीरा गुनाह से हर आदमी को बचना चाहिए। ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی مرد عورت کی طرح یا کوئی عورت مرد کی طرح مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، چاہے وہ بات چیت میں ہو یا کپڑوں میں ہو یا رہن سہن میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 35 మోసం చేయటం۔ جی
खयानत करना भी जो है ये कबीरा गुनाह है। खयानत करना भी ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर खयानत के सिलसिले में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो, यानी शिरक ना करो, बिदअतें ना करो, सुन्नत के खिलाफ अमल ना करो। ये दीन में अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत है। और इसी तरीके से आपस में भी अपनी अमानतों में खयानत ना करो। वतख़ूनु अमानातिकुम, तुम अपने अमानतों में भी खयानत ना किया करो, इस हाल में कि तुम इस बात को जानते हो कि ये खयानत करना कबीरा गुनाह है। जबकि ये मालूम है कि खयानत करना ये तुम्हारे लिए गुनाह का सबब है। गुनाह तो कबीरा गुनाह मालूम होने के बाद भी खयानत करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नाफरमानी होगी। तो इसीलिए खयानत करने से भी आदमी को अपने आप को बचा रखना चाहिए। और इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे हदीस के अंदर बयान फरमाया कि जिसमें अमानतदारी नहीं वो ईमानदार नहीं, और जिसमें वफादारी नहीं उसके अंदर दीनदारी नहीं। जी, कि जिसके अंदर अमानतदारी नहीं समझो कि वो ईमानदार नहीं है। हाँ, उसके अंदर ईमान ही नहीं है, ईमान ही ख़त्म हो गया है। ఎవరి దగ్గర అయితే మోసం చేసే అలవాటు ఉంటుందో వాడు విశ్వాసి కాలేడు, అదే రకంగా ఎవరైతే మోసం చేస్తాడో వాడు ఎప్పుడు కూడా ఒక పక్క ముస్లిం కాలేడు. వారి నుండి ధర్మపరమైన విషయమే వెళ్ళిపోతుంది, వాడు ఎప్పుడు కూడా దీన్దార్ అవ్వలేడు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు. అదేవిధంగా ఇంకొక హదీస్ వస్తుంది. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు వివరించారు, 4 మాటలు ఎవరి దగ్గరైతే ఉంటాయో వాడు పక్క మునాఫిక్. ఎవరి దగ్గరైతే 4 మాటలు ఉంటారో వాడు పక్క మునాఫిక్. మునాఫిక్ అంటే కపట విశ్వాసి. మునాఫిక్ అంటే ఎవరంటారు? కపట విశ్వాసి. ఎవరి దగ్గర అయితే 4 మాటలు ఉంటాయో, 4 విషయాలు ఉంటాయో అతను పక్క కపట విశ్వాసి. మొదటిది ఏమిటంటే, అతని వద్ద అప్పగించినటువంటి ధనంలో అతను ఏం చేస్తాడు? ద్రోహం చేస్తాడు, ఖయానత్ చేస్తాడు. అతని దగ్గర ఏవైతే పెట్టబడుతుందో దాంట్లో అతను ఖయానత్ చేస్తాడు. అదేవిధంగా రెండో విషయం, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఏమన్నారంటే అతను మాట్లాడితే అబద్ధం చెబుతాడు. మూడో విషయం ఏమిటంటే ఏదన్నా మాట ఇచ్చినట్లయితే మాట తప్పుతాడు. నాలుగో విషయం ఏమిటంటే ఏదన్నా మాట మాట్లాడటానికి వస్తే తిట్ల దండకం మొదలు పెడతాడు. ఎవరైతే మాటకు ముందు తిట్ల దండకం మొదలు పెడతాడో వాడు కపట విశ్వాసి. हाँ, ठीक है। तो ये मुनाफिक के 4 निशानात हैं, 4 सिफात हैं, 4 आदतें हैं। तो इसके अंदर जो अमानत में खयानत की बात कही गई है, इसके अंदर जो अमानत में खयानत की बात कही गई है, ये खयानत जो है इंसान को कबीरा गुनाह करा देता है। ये इंसान को कबीरा गुनाह करा देता है कि अमानत में खयानत करना ये कबीरा गुनाह है। और इसी तरीके से 30 पर 6 में नंबर मुस्लिम पर कत्ती दूसरी भयपड़म, ये शायद नाजिल कुरैशी सब पढ़ा दिए हैं। उसके बाद है दयूस वाला, उसके बाद है दयूस। दयूस किसे बोलते हैं? रोशन लेनिवाड़ू, रोशन लेनिवाड़ू, सिग्गु विडिचिनवाड़ू, सिग्गु लेनिवाड़ू। हाँ, రోషం లేనివాడు ఎలాగా? ఎప్పుడైతే వాడి ఇంట్లో వాళ్ళ స్త్రీల గురించి మాట్లాడినప్పుడు రోషం రాకుండా ఉండటం,
ఇంట్లో చెడు జరుగుతుంది చూసి కూడా అదేముందిలే అనుకోవటం, పాప కార్యాలను కూడా పెద్దగా అదేముందిలే అని అనుకోవటం, సిగ్గు పడకపోవటం, సిగ్గును చంపుకోవటం, దీన్ని దుయూస్ అని అంటారు. इसको क्या बोलते हैं? दुयूस कहा जाता है जी. इसी दुयूस के सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया 3 तरह के आदमियों पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? 3 किस्म के लोगों के ऊपर जन्नत हराम है. सबसे पहला आदमी वो है जो शराब पीने वाला. మొదటి వ్యక్తి ఎవరైతే స్వర్గంలో వెళ్ళారో తాగుబోతు. రెండవ వారు ఎవరంటే ఎవరైతే తల్లిదండ్రుల పట్ల అవిధేయత చూపుతారో, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं. और तीसरा वो आदमी के दुयूस. మూడు ఎవరంటే దుయూస్ అంటే ఎవరైతే సిగ్గు విడిచి బ్రతుకుతాడో, ఏ వ్యక్తి అయితే తన ఇంటి వారిపై అసభ్యతను తప్పుగా కాకుండా అతడు సిగ్గు విడిచి వాడిని పరిగణించుకుంటాడో అతడు దుయూస్ అవుతాడు, अतनु बेगीरत होता है जी. ये है दुयूस वाला मामला. तो दुयूस के सिलसिले में इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह यही बात को बयान फरमाते हैं कि दुयूस उस शख्स को कहते हैं जो अपने बीवी के साथ बेहयाई और ज़िनाकारी वग़ैरह नाऊज़ बिल्लाह जानते हुए देखते हुए भी खामोश रहे या यूँ समझे कि ये रोशन ख्याल है. आजकल ये क्या है? हाँ, अपने बहन के साथ, अपने बेटी के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने माँ के साथ, अपने घर वाले लोगों के साथ अगर कोई बुराई हो रही है तो उसे रोशन ख्याल तसव्वुर करना और उसे अपने लिए गीरत का पैदा ना करना, ये दुयूस सिफत है. और इस दुयूस सिफत का होना ये कबीरा गुनाह है. ठीक है. फिर उसके बाद है 8वें नंबर पे एहसान जितलाना. చేసిన మేలును చాటుకునేవాడు, दब्बी పొడిచేవాడు. एहसान जितलाना. एहसान जितलाना भी क्या है? कबीरा गुनाह है. हाँ, ये आदत जो है बहुत सारे लोगों में होती है कि दे करके एहसान जितलाना. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एहसान जितलाने के सिलसिले में बयान फरमाया. सूरह बकरा आयत नंबर 260 पर 4 के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा. ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जिताकर और अज़ियत पहुँचाकर बातिल ना करो. हाँ, तुमने जो कुछ सदका खैरात किया है, तुमने जो कुछ एहसान किया है, उस एहसान को एहसान जिता करके या सामने अपने भाई को तकलीफ़ दे करके, तकलीफ़ पहुंचा करके उसको बेकार और बातिल ना करो. हाँ, उसको बिगाड़ो ना, उसको बातिल ना करो, इससे बचो. अल्लाह ताला ने एहसान जितलाने से बचने का हुक्म दिया है. और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारक के अंदर बयान फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 तरह के लोगों से ना तो बात करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा और ना ही उनके गुनाह को माफ़ करेगा, बल्कि उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा. अल्लाह अकबर. देखिए, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करेगा, उनके गुनाहों को माफ़ भी नहीं करेगा, बल्कि उनको जो है दर्दनाक अज़ाब दी जाएगी. ఆ 3 రకాల విషయాలు ఉన్నవారు ఎవరు? మొదటి వారు पहला शख्स वो होगा जो अपने टखने से नीचे कपड़ा तकब्बुर के तौर पर उतारता है. हाँ, टखने से नीचे कपड़ा रखना ये बंदे को जो है अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देता है, अल्लाह ताला से बातचीत करने से दूर कर देता है, अपने गुनाहों की माफ़ी, अपने गुनाहों की धुलाई से दूर कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहताजी से दूर कर देता है. ये तकब्बुर की निशानी है. तो इसीलिए कपड़े टखने से नीचे रखना ये कबीरा गुनाह है. और इसी तरीके से दूसरा वो आदमी है जो एहसान करके एहसान जितलाता है. दूसरा वो आदमी है
جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی دولت، اپنے مال کو بیچتا ہے، اپنے مال کو فروخت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حلالہ چیسے واڑو مریو چینچکنے واڑو. حلالہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جی حلالہ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جائز صورت اور ناجائز صورت، یہ دونوں سمجھنے کی ضرورت ہے. حلالہ کی جائز صورت یہ ہے کہ پہلے طلاق واقع ہوتا ہے، 3 مہینے میاں بیوی ایک ہی جگہ پر رہ کر کے 3 مہینے بغیر ملے رہ کر کے جدا ہوتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگر دونوں پھر دوبارہ ایک نکاح میں آنا چاہتے ہیں، پھر دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا صورت ہے کہ وہ عورت جو مطلقہ ہے، جسے طلاق دیا گیا ہے، وہ عورت جو ہے پھر دوسری نکاح کرے گی، اور ان دونوں کے بیچ میں بھی طلاق ہو جائے گا ان کی اپنی اپنی مرضی سے. ہاں، کسی کو زور زبردستی سے نہیں، کسی کے اگریمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، کسی کی رضامندی سے نہیں ہے. دونوں جو ہے اپنے طور پر طلاق لیں، تو طلاق لینے کے بعد جو عدت گزرتی ہے، عدت ہونے کے بعد اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں رہے، تو دونوں پھر جو ہے نئے نکاح کے ذریعے سے ایک ہو سکتے ہیں، ایک نکاح میں آ سکتے ہیں. یہ جائز طریقہ ہے. اب حلالہ کرنا کیسا ہے؟ حلالہ ہے کہ اگریمنٹ ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، جلد بازی میں طلاق لے لیتے ہیں. طلاق طلاق طلاق، فون میں بولو، آمنے سامنے بیٹھ کے بولو، کہیں بھی بولو، ایک ہی ساتھ 3 طلاق دے لیتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا سمجھتی ہوں، پھر میں اپنی پہلی بیوی کے پاس جانا سمجھتا ہوں. تو اس خیال سے جو ہے اگریمنٹ ہوتا ہے کہ اپنی کسی جانی پہچان آدمی کو کچھ پیسہ روپے وغیرہ دے کر کے، کچھ بات چیت کر لے کر کے اس کو جو ہے شادی کرا دیتے ہیں، جو اپنی پہلی بیوی ہے جس کے طلاق ہو چکا تھا. تو شادی ہونے کے بعد ایک رات گزرتا ہے، گزرنے کے بعد دوسرے دن طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاق. پھر اس کے بعد جو ہے عدت ہونے کے بعد پھر اس کے نکاح میں لا لیتا ہے. تو یہ جو صورت ہے اسے حلالہ کہا جاتا ہے. ہاں، اس کی جو صورت ہے اسے حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، دین کے اندر اس کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والوں اور کرانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جی حلالہ چئی واری پئی مریو چینچے واری پئی اللہ کا శాపం పడుతుంది. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس طریقے کے کبیرہ گناہ کے اندر حصہ دار بنے تو وہ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جی حلالہ کرنے والا، کرانے والا، داخل ہونے والا، سمجھوتے کرنے والا، اس معاملے میں انوالو ہونے والا، تو یہ سب بھی جو ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے اندر اس جتنے بھی جو بھی حصہ ہے اس کے اندر وہ سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے اوپر اپنی لعنت کو نچھاور کیا ہے. وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے. تو اسی لیے ایسے کبیرہ گناہ سے کرنے بچے، حلالہ والے معاملے کو سمجھے کہ جائز طریقے سے حلالہ کیا چیز ہے اور ناجائز والا حلالہ کیا ہے. جی وہ بیوی جسے طلاق دیا گیا ہے، جو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، وہ اس کے لیے حلال کیسے ہوگی، اس بات کو سمجھے اور اس کو اسی طریقے سے اپنے نکاح میں لانے کی کوشش کریں. اگر ہم باطل طریقے سے، اگریمنٹ کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے، اگر بات چیت صلح کے ذریعے سے پھر اپنے نکاح میں لائیں گے تو یہ باطل نکاح ہوگا، حرام نکاح ہوگا اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے. پھر اس کے بعد ہے ایک اور کبیرہ گناہ کہ موترم تپرلا پٹلا اسردھ وہنچے واڑو، یعنی پیشاب کے خطروں سے نہ بچنے والا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا. اکثر جو ہے عیسائیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رکے ٹھہرے تو صحابہ کرام نے خاموشی دیکھتے رہے کہ کیا معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہے دیکھو یہ 2 خبریں ہیں اور ان کے اندر انہیں عذاب ہو رہا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا انہیں کوئی بڑے معاملے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. ایک دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کو بڑے معاملے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ہاں وہ دونوں معاملات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. دوسرا وہ آدمی ہے جو چغل خور تھا, جو چغل خوری کیا کرتا تھا. چاڑی چپڑ మూతరేక తుప్పర్ల నుండి తనను తాను రక్షించుకోవడం అశ్రద్ధ మరియు చాడీలు చెప్పేవాడు. ఈ ఇద్దరికి సమాధిలో శిక్ష జరుగుతుంది. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఈ విధంగా వీరి యొక్క శిక్షల గురించి సహబాయి కిరామ్ వారికి వివరించడం జరిగింది. तो इन दोनों को पेशाब के कतरों से ना बचने की बुनियाद पर सज़ा हो रही थी. तो ये कबीरा गुनाह है. पेशाब के ख़तरों से परहेज़ करना चाहिए और ऐसे टाइट कपड़े ना पहने, ऐसे टाइट कपड़े ना पहने कि आपके तहारत पे बैठे इस वक्त जो है आप खड़े होंगे तो उसके छींटे आपके जिस्म के ऊपर पड़ जाए. हाँ, आराम से सुकून से इत्मीनान के साथ तहारत खाने को इस्तेमाल करें और पेशाब का कोई कतरा भी आपके ऊपर गिरने ना पाए. अगर एक आधा कतरा गिर भी जाए तो उसको सफाई और उसको पाक करने की कोशिश करें. ये इंतहाई ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे या बहुत सारे बड़े लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे जवान ऐसे होते हैं जो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं. लेकिन हमारे इन बातों पर तवज्जो ना देना ही हमारे लिए क्या है, कबीरा गुनाह का सबब बनता है. हाँ, पेशाब के ख़तरों से नहीं बचना ये कबीरा गुनाह है. और इसी तरीके से 41 से 40 पर एक वहाँ है कि पशुవుల ముఖంపై వాతలు వేయుట లేక కొట్టుట, यानी जानवरों के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार करना, यहाँ तक कि उन्हें बेइंतहा मारना, पीटना, उनके टांगों को तोड़ देना, उनके आंखों को फोड़ देना, उनके जिस्म को जख्म करना, यहाँ तक कि उनके चेहरों को दागदार करना, उनके चेहरों को दागा जाना. जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करने का दीन हुक्म देता है. जी, जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक करने का हुक्म देता है. जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है. इसलिए लोगों तुम ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो तो अल्लाह ताला जो आसमान वाला है तुम्हारे ऊपर रहम करेगा. तो ज़मीन वालों के ऊपर रहम का इंसानी छः जानवर नहीं, तो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए. जी, उनको खिलाने मामले में, पिलाने में बहुत सारे लोग पालते हैं, बहुत सारे लोग बिल्ली वगैरह अपने घरों में पालते हैं, बहुत सारे परिंदों को पालते हैं. तो जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है, उनके साथ जालिमाना रवैया इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया गया है. हाँ, इस चीज़ से हर मोमिन को बचना चाहिए. अगर जानवरों को भी तकलीफ़ दिया जाए तो ये भी तुम्हारे लिए, हमारे लिए कबीरा गुनाह है. और इसी तरीके से धार्मिक विद्यनु दाचुटा, जी, दुनिया की तलब के लिए दीन के इल्म को छुपाना. जी, जैसा कि सुबह मैंने जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेट भरने के लिए, दौलत कमाने के लिए इल्म को छुपाते हैं, हक को छुपाते हैं, बातिल का साथ देते हैं, और यही लोग कल क़यामत के दिन पकड़े जाने वाले हैं. क्या वो हदीस आपको याद होनी चाहिए, सही मुस्लिम की. कल क़यामत के दिन जब जहन्नम में लोगों की शुरुआत होगी तो पहले उसी शख्स से होगी जो दुनिया के अंदर क्या है, अपने इल्म के गुरूर के अंदर आकर के अपने इल्म की जो है सही तौर पर तर्जुमानी नहीं करता है, अपने इल्म को छुपाता है, इल्म के साथ खयानत करता है. जी, इल्म को दुनिया की शोहरत के लिए हासिल करता है, दुनिया कमाने के लिए हासिल करता है. और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक दूसरे आयत के अंदर भी कहा, सूरह बकरा के अंदर, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनहुमुल्लाहु व यलअनहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम. अल्लाह ताला ने इन 2 आयत के अंदर बयान फरमाया कि बेशक जो लोग छुपाते हैं उस चीज़ को
جو کہ ہم کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کے طور پر نازل کر چکے ہیں، یعنی دینی باتوں، قرآن کے آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اس عمل سے باز آ جائیں، توبہ کر لے اور اپنے طرز کو درست کر لے، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کو اللہ رب العالمین ضرور معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو علم کو چھپاتا ہے، جو علم کو چھپا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دھرم جنانانی داچی داسلنو، دھرم جنانمی دورم پیٹوٹا ఇది మహాపాపం, کبیرہ گناہ۔ پروقت صلی اللہ علیہ وسلم اور వివరించారు، جس شخص نے علم دین اس لیے حاصل کیا تاکہ بحث و مباحثہ کرے نادانوں سے، یا فخر کرے عالموں پر، یا لوگ کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو جان لے کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ہاں، علم سیکھا ہے کس لیے؟ جاہلوں سے بحث کرنے کے لیے۔ ہاں، جاہلوں سے بحث کرنے کے علم سیکھا ہے، یا عالموں کے اوپر فخر کرنے کے علم سیکھا ہے، میرے پاس علم، میں عالم، میں، اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں جو لوگ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایسے علماء تو یقیناً اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ نے علم سیکھا ہے، وہ علم کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، اس علم کو لوگوں تک آپ پہنچانے کی فکر کریں، ورنہ اگر اس علم کے ذریعے سے، اس علم کو چھپا کر کے اگر آپ نے غلط کام کیا تو یقیناً آپ کبیرہ گناہ کرنے والا ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے علم کو، جس سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، دنیا کی غرض سے سیکھا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سیکھا، قیامت کے دن اس کو جنت کی بو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی، وہ جنت کے جا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے علم کو چھپانے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور علم کا چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے 40% بھی اسی کے اندر آ گیا ہے، 43 نمک دروہم بھی آ گیا ہے، واگدان بھنگمو۔ اس کے بعد ہے توٹی مسلم نو تٹوتا سپنچوٹا 49، واگدان بھنگمو، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد 45 توٹی مسلم نو تٹوٹا سپنچوٹا، لام تان کرنا، گالیاں دینا، اپنے ہی مسلمان بھائی کو، اپنے ہی گھر والوں کو، اپنے ہی لوگوں کو۔ بعض لوگ عادی بن جاتے ہیں زبان چلانے کی، زبان کھلتی ہے تو گالیوں سے کھلتی ہے۔ ہاں، ان کو گالیوں کے بغیر کچھ زبان سے دوسری بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لعن طعن کرنے والے، ایسے گالی گلوچ والے زبان کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، مسلمان کا گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مسلمان کا گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور کسی مسلمان سے جنگ کرنا، جھگڑنا، یہ تو کفر ہے، کافر پر ہے۔ تو اس لیے اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملے، مسکراتے ہوئے ملیے، ایک دوسرے سے محبت سے رہیے۔ ایک دوسرے سے عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ کا سلوک اختیار کرنا، یہ یقیناً کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ لوگوں، گالی گلوچ سے بچو، اس لیے کہ مسلمان کا گالی دینا فسق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر بیان فرمایا، جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے، یعنی کسی کو گالی دیتا ہے،
تو وہ لعنت، وہ گالی آسمان کی طرف جاتی ہے۔ غور سے سنیں، غور سے سنیں بھائی، اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کی گالی آسمان کی طرف جاتی ہے اور وہ آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ گالی کو قبول نہیں کرتے۔ پھر وہ گالی زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ گالی جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، دائیں بائیں۔ پھر یہاں تک کہ جس کے لیے گالی دی گئی ہے، یعنی جسے گالی دی گئی ہے، اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر اس نے وہ گالی، صحیح معنی وہ حقدار ہے، صحیح معنی وہ حقدار ہے، تو اس کے پاس جائے گی۔ اگر اس چیز کا اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے تو وہ گالی پھر کس کے پاس آئے گی؟ جس نے گالی دیا ہے اس کے پاس لوٹ کر آئے گی۔ اللہ یاد رکھیں، تو گالی یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے گالی دی ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز نہ ہو تو وہی گالی پھر ریپیٹ تمہارے پاس آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس زبان کو آسمان زمین کہیں بھی قبول نہیں کرتا ہے، تو اس لیے ایسے گالی گلوچ دینے سے بچنا چاہیے۔ سارے مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام ہے، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو جائے، کیسے بھی پوزیشن آ جائے، گالی دینا حرام ہے، کتنا بھی بڑا بات ہے۔ البتہ عمومی طور پر برے اخلاق، برے صفات پر لعنت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کبھی بیان فرمایا لعن اللہ الظالمین، کہیں کہا لعن اللہ الکافرین، کہیں کہا لعن اللہ المصورین، جسے لعنت کی کئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے کذابین کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر، فَلَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی ظلم کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت، تصویر بنانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ عمومی لعنت کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن خصوصی طور پر کسی ایک کو خاص کر کے گالی گلوچ دی جائے تو یقیناً یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جی، ایسے کبیرہ گناہ سے ہر آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر ہمارے لیے لکھ رکھا ہے اس کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا۔ جی، ودھی رات کا ترسکرنا، ترسکرنچوٹا، ہاں 46 ودھی راتن ترسکرنچوٹا۔ اگر ہم نے تقدیر کا انکار کیا، ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن ہوتا ہے 6 چیزوں سے، کن کن باتوں سے؟ ایمان کے 6 ارکان کیا کیا ہیں؟ کوئی گنائے، کوئی بولے، اور وشواسن ایمنٹی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان۔ جی، اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر کے اوپر ایمان۔ اگر ہم نے تقدیر کا انکار کیا، 5 چیزیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم نے تقدیر کا انکار کیا تو پھر کیا ہم ایمان والے ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو تقدیر کا انکار کرنا خود اپنے اندر کے ایمان کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، అధ్యాయం 54 వాక్యం 49లో إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تو کیا آپ اس اندازے کا انکار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تقدیر کا انکار کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کا انکار کریں گے؟ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ودھی راتن و ترسکرنچوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا اور شراب نوش کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ 3 قسم کے لوگ، کسی حدیث کے اندر ایک بات کریں اور کسی حدیث کے اندر ایک بات کی زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو پہلا وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے،
دوسرا وہ آدمی جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو شراب نوش کرنے والا ہے۔ ان تین لوگوں کی جو ہے جنت کے اندر داخلہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے 47 چگل خوری، چاڑیلو چپڑم، چگل خوری۔ چگل خوری اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نون کے اندر آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والے آیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی تعریف کی ہے، اچھے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند و بالا اخلاق کے پیکر ہیں، آپ کے بہترین اخلاق ہیں۔ پھر اس کے بعد جب برے اخلاق کی بات آئی، برے اخلاق کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جو بڑی قسمیں کھانے والا ہے، بڑی بڑی قسمیں کھانے والا ہے۔ ہاں، باتیں بڑے ہوتی ہیں، قسمیں کھا کھا کر کے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو گالی گلوچ کرنے والا ہے، آپ اس کی بات پر بھی یقین نہ کریں، آپ اس کی بات کو بھی نہ مانیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جو چگل خوری کرتے پھرتا ہے، آپ اس کی بات بھی نہ مانیں۔ تو چگل خوری یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹی سی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قتات، کہ چگل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جی، امام زاہبی رحمہ اللہ نے اسی چگل خوری کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا نمام کے سلسلے میں کہ جو فساد پھیلانے کی غرض سے لوگوں کے مابین ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، جی، لوگوں کے بیچ میں فساد پھیلانے کے لیے، فتنہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت بھرنے کے لیے، لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ادھر کی باتیں ادھر بیان کرتا ہے، جی، تاکہ لوگوں کے دل نفرت میں بدل جائے، لوگ محبت ختم ہو جائیں، لوگ جھگڑوں پر اتر جائیں، لوگ اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں، اس مقصد سے جو ہے ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے۔ تو یہ چغل خوری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرے، پہلے بھی گزری ہے حدیث، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، عذاب ہو رہا ہے ان دو قبر والوں کو، تو ان میں سے ایک کو کس بات پر عذاب ہو رہا ہے، کس بات پر عذاب ہو رہا ہے؟ ایک تو وہ بندہ تھا جو پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا وہ بندہ تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چاڑیلو چپڑم చాడీలు చెప్పేవాడు స్వర్గవాసి అవ్వలేడు, స్వర్గంలో వాడికి ప్రవేశం లేదు. చాడీలు చెప్పడం పెద్ద పాపము, కబీరా గునాహ్. और इसी तरीके से పొరుగు వారిని తన మాటలతో చేష్టలతో బాధ పెట్టుట, ये हो गया. नाजिल कुरैशी सब बोल दिए हैं. जी, పిసినారితనము, ప్రగల్భము, डांबिकमु, आराटकम, ये हो गया जी. उसके बाद 50 కూపీలు లాగుట, లోపాలు వెతుకుట जी. जासूसी करना, किसी के पीछे पड़ जाना, किसी के ऐब को ढूंढने की फिक्र में लगे रहना, ये भी जो है कबीरा गुनाह है. होती बाज़ लोगों की फितरत होती है कि वो सुबह सुबह अपने परिंदों को उड़ाते हैं. अब वो परिंदे जो है जाते हैं हर जगह पे निगरानी करते हैं, फिर शाम में आते हैं खबर देते हैं कि हाँ हम फला जगह से आए हैं, फला जगह पे फला बात है,
فلاں جگہ سے فلاں جگہ کی فلاں بات ہے. تو یہ جاسوسی نظام کو قائم کر کے یہ جاسوسی کے لیے لوگوں کو سیٹ کرنا، یا جو جاسوسی کرتے ہیں یہ اپنے کانوں کو پردوں کے پیچھے یا دیواروں کے پیچھے لگا کر کے رکھنا. کوئی دو لوگ بات کرتے ہیں تو تیسرا کھڑے ہو کر کے سن لینا جا کر کے جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے یہ تمہارے بارے میں ایسا بول رہے ہیں ویسا بول رہے ہیں. تو یہ جو جاسوسی ذہن ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. کوپیل لاگٹا لوپالو ویتکٹا یہ کبیرہ گناہ ہے. جی عیبوں کو ڈھونڈنا، عیبوں کو تلاش کرنا، اس کی غلطی کب ملتی موقع کے دیکھنے پر آتا. ہاں اس کی غلطی کب ملتی، وہ کہاں پہ غلطی کرتا، وہ کہاں پہ حق ملتا، اگر مل گیا تو پھر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا. تو یہ جو تجسس کرنا ہے، جاسوسی کرنا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا، آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا ایمان والو بچو. کس سے؟ کس چیز سے بچنا ہے؟ برے گمان سے. برے گمان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اکثر برے گمان یہ گناہ ہوتے ہیں. ایاکم والظن فإن الظن کذب الحدیث، کہ لوگوں تمہیں برے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ برے زمانے جھوٹ ہوتے ہیں. خیال دوڑاتا، اپنے ذہن کو دوڑاتا رہتا ہے کہ فلاں 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 ایسا ویسا فلاں، اپنے ذہن کو دوڑا کر کے برے گمان کرنا، برے خیال کرنا، بری سوچ رکھنا یہ گناہ ہے. اس سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. ولا یغتب، اور اسی طریقے سے غیبت سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ولا تجسسوا، اور جاسوسی پن سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جاسوسی بھی نہ کیا کرو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اگر تم نے ایک دوسرے کا غیبت کر لیے تو غیبت کیا ہے معلوم؟ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنا مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے یہ بھی اتنا ہی گناہ ہے غیبت کرنا. تو ایسے غیبت کرنے سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص چھپ کے چوری لوگوں کی ان باتوں کو سنے کہ جن کا سننا وہ ناپسند کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دو تین لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، یہ چوتھا آدمی کیا ہے، یہ تینوں بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا کون سی بات ہو رہی ہے؟ یا تو پردے کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے چپکے سے جا کر کے ان کے بازو میں بیٹھ کر کے سننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا سننا جبکہ وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس کا سننا جبکہ وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں سنتا ہے، تو اس کے کان میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سیسا ڈالیں گے. گرم تک کھولتا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، جس کان سے وہ جاسوسی کرتے ہوئے باتیں سنتا ہے. اور جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اسے آخرت میں جو کے اندر گرہ لگانے کو کہا جائے گا. تو میرے بھائیو دوستو، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس سے منع فرمایا، جاسوسی سے منع فرمایا ہے کہ تم کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کے کوپیلا کھینچنے کی کوششیں نہ کرو، کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. اگر تم کسی کے پیچھے پڑ گئے تو تم گناہ کا راستہ چن لیا، گناہ کا راستے کو چن لیا، اور یہ گناہ کا راستہ تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گا. اور اسی طریقے سے విగ్రహాలు చిత్రపటాలు చేయుట. हो गया ये? आया होगा. सेपिन छुटा ये भी हो गया है, लान तान करना जी, मुसलमान को गाली देना. पेशाब करो.
اس کے بعد دیکھیے 54 మరణించు వారిపై రోధించుట బట్టలు చించుకొనుట جی نوحہ خوانی کرنا کہ کسی کے انتقال پر کسی مصیبت کے اوپر کوئی آفت کے موقع پر خاص کر کے خواتین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نوچ لیتی ہیں اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتی ہیں اور اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اور اس طریقے سے نوحہ خوانی کرنا چیخنا چلانا یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص چہرے کو زد و کوب کرے گا اور گریبان پھاڑے اور جاہلانہ نعرہ بازی کرے وہ ہم سے نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے یعنی جو کوئی اپنے چہرے کو بگاڑ لے جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے یا جاہلانہ طریقے پر جو ہے چیخے چلائے تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک اور کبیرہ گناہ ہے سرکشی کرنا پگا پینچکونٹا یعنی بغاوت کی عادت انکاریت کی عادت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بات مانی جانا اگر ان کی بات نہیں مانی گئی ہے تو پھر بغاوت پر اتر جانا سرکشی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ باغی بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے انتقال ہوا تو بہت سارے لوگ باغی بن گئے جسے نماز پڑھنا پسند نہیں تھا کہ نماز کا انکار کیا جسے زکوٰۃ دینا پسند نہیں تھا اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا جسے روزے رکھنا پسند نہیں تھا اس نے روزے کا انکار کر دیا تو سرکشی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے دین کے ہر بات کے اوپر عمل کرنا ہے اور دین کے کسی بات کا انکار کرنا دین کے کسی بات کا چھوڑ دینا یہ سرکشی کرنا ہے بغاوت کرنا ہے اور ایسا باغی کبیرہ گناہ کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم الزام تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے زمین کے اوپر کیا کرتے پھرتے ہیں سرکشی ناحق کہ جس کے پاس کوئی حق نہیں ہے لیکن پھر بھی بغاوت پر اتر بیٹھا ہے سرکشی کر رہا ہے جو دین سے ہٹ چکا ہے اس کی سرکشی اس کی بغاوت زمین کے اوپر فساد ہے اور ایسا باغی کبیرہ گناہ کرنے والا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی ہے کہ لوگ باہمی طور پر تواضع و انکساری سے پیش آئیں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے کوئی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے اگر کوئی ایسا ظلم و زیادتی کرتا ہے کوئی کسی کے اوپر فخر کرتا ہے اگر اس کے اندر نرم مزاج کی نہیں ہے تو پھر جان لو کہ وہ سرکشی ہے اور ایسا سرکش انسان اللہ رب العالمین کے سامنے مجرم کھڑے گا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ دنیا میں جلد از جلد سزا کا اور آخرت میں عذاب کا موجب نہیں ہے اللہ یعنی رشتے ناطے توڑ دینا یا بغاوت کرنا سرکشی کرنا انکار کرنا یہ دونوں سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہاں دنیا کے اندر جلد سے جلد سزا کا اور آخرت میں عذاب کا یہ دو غلطیاں سب سے پہلے لے کر آتی ہیں تو ایسے کبیرہ گناہ سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے اور اسی طریقے سے ایک اور کبیرہ گناہ ہے بس دو ہی بچے ہیں ایک ہے کہ کپڑوں کے اوپر دیواروں کے اوپر پتھروں کے اوپر تصویریں بنانا ٹھیک بٹل میرا گوڑ میرا راڑ میرا فوٹوز بنانا تصویر بنانا شکل بنانا صورت بنانا یہ کیا ہے کبیرہ گناہ ہے فوٹوز نکال دینا تو یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایسی تصویریں بناتے ہیں وہ قیامت کے دن عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان بنائی ہوئی چیزوں میں روح ڈال کر کے زندہ کرو ہاں ایسے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا جائے گا کہ تم نے جس چیز کو بنایا ہے اس کے اندر روح ڈالو اسے زندہ کرو
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ تشریف لائے اور میں نے ایک الماری پر ایک پردہ ڈالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جیسے ہی دیکھا اسے چھین لیا، اسے پھاڑ دیا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے اسے نکال کر کے اس کے ذریعے سے تکیہ وغیرہ بنا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا زور سے کھینچ لیا ہے تاکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے کہ تصویریں بنانا چاہے وہ پتھروں کے اوپر ہو، دیواروں کے اوپر ہو، کپڑوں کے اوپر ہو، یہ تصویر کشی کبیرہ گناہ ہے۔ آخر میں ایک اور کبیرہ گناہ جو کہ ہے وہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو اسی ایک بات کے اوپر جو ہے میں اپنی درس کو ایک 15-20 منٹ بیان کروں گا۔ اتنے سے جو ہے ہمارا جتنا سلیبس تھا 25 انشاءاللہ ختم ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی باتیں کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں ان تمام باتوں پر ہم سب کو غور و فکر کرنے، اس کا علم حاصل کرنے اور ان کبیرہ گناہوں سے بچنے اور امت کو اس بارے میں آگاہ کرنے اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔